बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो कि हमारी शान है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन जो ख़त्म हुआ, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो खिताब किया, उसमें वाज़िया तौर पर उन्होंने बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से बात की, उसकी तामीर व तरक्की के हवाले से बात की। आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन ख़त्म हुआ, उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से वज़ीर आज़म का जब खिताब सामने आया, तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा अहम और बड़ा इनकलाबी फ़ैसला किया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमत का फ़ायदा, कम होती हुई आलमी मंडी में कीमत का फ़ायदा जो कि अवाम तक पहुँचाना है और पहुँचाना चाहिए, वो फ़ायदा जो है अभी रोका जाएगा। वो बचत जो है उसको बलूचिस्तान में एक बड़ी ही अहम सड़क, एक बड़ी अहम शाहराह, मैं बात करने जा रहा हूँ चमन, कोयटा, कल्लात, खजदार और कराची को मिलाने वाली शाहराह N25 की बात कर रहा हूँ, जिसको डोयल कैरिज वे के तौर पर बनाया जाएगा। और जब हम पेट्रोल की कीमतों के कम होने की बात करते हैं, तो पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय इससे जितने हमें मिलेंगे, जो भी हमें बचत होगी, वो लगाएंगे, जो है उसको भी मुकम्मल किया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान में ज़राअत के हवाले से एक इनकलाब बर्पा होगा। जब हम बात करते हैं N25 के हवाले से, इस सड़क के मौजूद हैं कि ये कुछ ही अरसा पुराने में यहाँ पर 2000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं हादसात की वजह से। ये सड़क जो है, इसको डोयल कैरिजवे बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस सड़क को खूनी शाहराह से खुशहाली की शाहराह में बदले। बलूचिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस ऐलान का खैर उससे करने वाले बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ा मंसूबा है, दोस्त पर किचकिचा रहे हैं, उन्हें इस वक्त गुस्सा चढ़ रहा है कि बलूचिस्तान के लिए ये ऐलान क्यों किया गया है। नाम इसका वो पेट्रोल की बचत को अवाम का तक फ़ायदा ना पहुंचाने का दे रहे हैं, लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जब आप 350 के लगभग पेट्रोल पहले से ख़रीद रहे हैं, अगर आप 15 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना इसी कीमत पर मज़ीद पेट्रोल ख़रीद लेंगे, तो यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके नतीजे में आप बलूचिस्तान की जो मरकज़ी और अहम तरीन शाहराह है, उसको तामीर कर देंगे। वहाँ पर तामीर, तरक्की और खुशहाली का एक ऐसा इनकलाब, उसकी बुनियाद रख देंगे जैसे इससे पहले मोटरवेज़ की सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रखी गई। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नाम तो लेते हैं कि वो बलूचिस्तान के बड़े हमदर्द हैं, जो ये कहते हैं कि वो बलूचिस्तान की महरूमियों के ख़िलाफ़ हैं, जो ये कहते हैं कि वो वहाँ पे मारंग बलोच जैसी खातून रहनुमा, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, और महमूद खान अचकजई जैसे लीडर के साथ इस वजह से हैं क्योंकि बलूचिस्तान महरूम है, वो मजलूम है, वो ये कहते हैं। और इसके साथ साथ वो जाफर एक्सप्रेस के जरगमाल बनाने वाले दहशत गर्दों के भी मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, तर्जमान बन जाते हैं, उसके पासबान बन जाते हैं, उनके पुश्तीबान बन जाते हैं। क्यों? दलील ये है कि जनाब बलूचिस्तान जो है वो महरूमी का शिकार है, वहाँ पे तामीर और तरक्की नहीं है। तो जब वो तामीर और तरक्की देने की वहाँ पर बात आती है, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक वक्ती की बजाय एक तवील मुद्दती कौमी मफाद में एक फ़ैसला करते हैं, तो फिर वो उसकी मुखालफत करते हैं, वो उस सड़क की मुखालफत करते हैं, वो इस खिची केनाल की मुखालफत करते हैं जो वहाँ पर बनने जा रही है। वो इसको मुख्तलिफ एंगल से तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस सड़क की वजह से हज़ारों लोग वहाँ पर अब तक लुकमा अजल बन चुके हैं। ये सड़क बनेगी तो चमन में, किलात में, खजदार में, कोयटा में, इससे आगे बढ़ते हुए इसको सिंध से, कराची से मिलाते हुए वहाँ पर तामीर और तरक्की का इनकलाब लेकर आएगी।
آپ اگر کچھ عرصہ تھوڑے دنوں تک پیٹرول کی وہ قیمت جو کہ آپ طویل عرصے سے دیتے چلے آ رہے ہیں اگر آپ دے دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرق آپ تک پہنچایا جائے گا, یہ فائدہ آپ تک پہنچایا جائے گا اور یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی. لیکن اس وقت ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے, اہم فیصلہ کیا گیا ہے, تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. یہ سڑک جو ہے یہ تعمیر و ترقی کی طرف جائے گی. بلوچستان کے حوالے سے بات کریں, ہم بات کریں ملک کی تعمیر اور ترقی کے دیگر منصوبوں کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک تقاریر سامنے آئیں اوورسیز کنونشن میں اور جو جس عزم کا وہاں پر اظہار کیا گیا اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام بلوچستانی, ایک عام بلوچی, وہاں کا پشتون, وہاں کے براہوی, میں کسی بھی کمیونٹی کی بات کروں, جس طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو یہ یقیناً 200, 500, 1000, 2000 لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلوچستان تعمیر بھی ہوگا, بلوچستان ترقی بھی کرے گا, بلوچستان آگے بھی بڑھے گا اور یہ سب ناکام بھی ہوں گے, نامراد بھی رہیں گے. میں بات کروں گا اس تقریر کے حوالے سے بھی جو کہ اوورسیز کنونشن میں کی گئی. آرمی چیف کا جوش اور جذبہ کیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی تھے وہ کس طرح جذبے کے ساتھ آرمی چیف کے اس خطاب کا جواب دے رہے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے, ان کو سلیوٹ کر رہے تھے, ان کو سراہ رہے تھے جب وہ اپنے دل کی باتیں ان سے کر رہے تھے. بہت سارے وہاں پر فائدے بھی پہنچائے گئے جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, خصوصی عدالتوں سے لے کر باقی تمام, ان پر بھی بات کریں گے, اس جوش اور جذبے پر بھی بات کریں گے. سب سے میں پروگرام میں خوش آمدید کہنا ہوں محمد افضال بھٹی صاحب کو, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. بہت بہت شکریہ افضال بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ پاکستان کی بات کرنے والے, پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات کرنے والے, پاکستان کے اسلامی تشخص کی بات کرنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جواز فیضی بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ ہی شہزادہ ذوالفقار جو کہ سینئر صحافی ہیں بلوچستان سے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے تو افضال بھٹی صاحب, بڑا جوش اور جذبہ تھا آرمی چیف کی تقریر میں, قرآنی آیات سے جو مزین تقریر تھی, حوالے تھے اس کے اندر, اور جس طرح جو ہمارے اوورسیز پاکستانیاں ان تمام جو جوش اور جذبہ تھا اس کا جواب دے رہے تھے, اس کی کچھ آپ تصویر کشی کریں گے, بتائیں گے؟ کیونکہ ایک پارٹی, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں, پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن وہ حال تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ایسے تھے, اوورسیز پاکستانی, جو آنا چاہتے تھے, جوائن کرنا چاہتے تھے, مگر وہ پہنچ نہیں سکے, آ نہیں سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم, بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. میں سب سے پہلے تو میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, آج کل پاکستان میں آیا ہوں. میں سب سے پہلے تو اوورسیز پرائم منسٹر صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیوں کے بہاف پہ, کہ انہوں نے اتنا اچھا ایونٹ ارینج کیا اور ان کا استقبال کیا اوورسیز پاکستانیوں کو, اور ان کو جو آفیشیل گیسٹس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈکلیئر بھی کیا. اور آپ نے سب نے ارینجمنٹس بھی دیکھے, اور آپ نے اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی لبیک کہا پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے انویٹیشن پر. چیف آف آرمی سٹاف کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دی اس جو ایونٹ کو انشور کرنے کے لیے یہ سکسیس ہو جائے. اتنا دیکھیں 2-3 ہفتوں میں اتنا ایزی نہیں تھا کہ بھی 1500 اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کی اکوموڈیشن, سارے لوجسٹیکل جو ایشوز تھے ان کو ارینج کرنا, انپریسیڈنٹڈ سپورٹ. اور آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کا ایڈریس بھی دیکھا ہوگا, ہی اسپوک فرام ہز ہارٹ. ٹھیک ہے, ان کی جو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو دل میں وہ درد رکھتے ہیں وہ ان کی الفاظوں میں پتہ چل رہا تھا. اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ان ریٹرن رسپونڈ کیا. آپ I don't know if you saw the response of overseas Pakistanis. It was overwhelming support for our armed forces and for our martyrs.
تو اس کا یہی ہے کہ بھی بالکل یہ جو تاثر ہے گورنمنٹ کی سپورٹ کا اور ہماری آرمڈ فورسز کی سپورٹ کا اوورسیز پاکستانیوں میں، یہ آج یہ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو کنونشن تھا وہ اس کا ثبوت ہے، جو رسپونڈ دیا ان ریٹرن اوورسیز پاکستانیوں نے۔ بالکل صحیح، یہ تو واقعی زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جو اعلانات کیے خصوصی عدالتیں بنانے کے حوالے سے، وفاقی تعلیمی اداروں میں کوٹہ مختص کیا گیا ان کے بچوں کے لیے، میڈیکل کالجز میں ڈاکٹر جو بننا چاہتے ہیں 15% کوٹہ وہاں پر مختص کیا گیا، اور خاص طور پہ بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ جناب ان کی جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ عدالتوں میں طویل عرصہ تک کیس چلتے ہیں۔ اب خصوصی عدالتیں بنیں گی، مخصوص مدت کے اندر فیصلے ہوں گے، یہ تمام اعلانات جو تھے یہ اوورسیز پاکستانیز نے اس کا کیا رسپونڈ کیا؟ سرکاری ملازمتوں میں آپ دیکھ لیجئے جو عمر میں 5 برس کی خصوصی رعایت ملے گی، ان تمام چیزوں کو۔ جی دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے سنا جو اوورسیز پاکستانیز کے جو میٹرز ہیں، جو ایشوز ہیں ان سے جو ریلیٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے ڈیلیور کیا۔ ہمیں ایک لمبا پروگرام آج کرنا پڑے گا کہ اگر میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور اس کا جو امپیکٹ ہے میں بتاؤں تو ہمیں کافی ٹائم لگے گا۔ انہوں نے یہ جو ہر پوائنٹ کو، ہر ایشو کو بہت ڈیلیبریٹ کیا، ٹھیک ہے، اور پاسٹ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے اتنے ایشوز ایک وقت میں، ایک انہوں نے کمیٹی بنائی، بڑی بڑی ہائی لیول کمیٹی وچ واز ہیڈڈ بائی دا ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، جن کا میں آنیسٹلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی سمجھا، ان کی ٹیم نے سمجھا، اور انہوں نے ڈیلیبریٹ کیا فار ویکس on all these issues، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو بریف کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے unprecedented steps جو لیے ہیں، صرف باتیں نہیں کی، they are not just words, they are actions and they have come into effect immediately۔ بہت ساری چیزیں جو immediately کر دی گئی ہیں اور ادھر پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہیں۔ میں سب سے پہلے میں ریورس آرڈر میں شروع کروں گا۔ سب سے پہلا جو انہوں نے مطلب وہ جو ایک ایشو ہے گرین چینلز کا، آپ کو پتا ہوگا جب پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے ان دا پاسٹ ان دا 90s، انہوں نے یہ سٹیپ لیا تھا کہ بھی ہم لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو وہاں جو ہے نا سامان کھلتا ہے، اور وہ جو سکینرز لگے تھے ان میں اٹھا کے رکھیں آپ، اور ہر سوٹ کیس کھلے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے وہ اس کو انہوں نے کہا کہ دس نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ ود ان کپل آف ویکس۔ وہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں قبضوں پہ، میں آ جاتا ہوں ان کے کیسز پہ۔ انڈر دا 24th امینڈمنٹ وچ واز دی اوورسیز پراپرٹیز ایکٹ 2024، اس سے یہاں پہ کورٹ اسٹیبلش ہو چکی ہے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں، ججز اپوائنٹ ہو چکے ہیں، اور اس کنونشن سے پہلے پنجاب نے بھی سملر پارلیمنٹ کے تھرو انہوں نے ایکٹ پاس کر لیا ہے، اور وہاں پہ بھی کورٹس اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ اشور کیا کہ وہ باقی صوبوں کے چیف منسٹر صاحب سے بھی صاحبان سے بات کریں گے، اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اپنے صوبوں میں اس طرح کی سملر قانون لے کر آئیں جہاں پہ یہ کورٹس جو بنے۔ اب ان کورٹس کا امپیکٹ کیا ہے، ذرا یہ بھی ذرا سنیں آپ۔ ان کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ اسپیشل کورٹس ہوں گے اور اسپیشل ججز ہوں گے جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز سنا کریں گے، اور یہ ان کا فیصلہ وہ لوگ 90 ڈیز میں کرنے کا ان کو آرڈرز ہیں کہ دیز کیسز ہیو ٹو بی اور اس میں ویڈیو کمپلیٹ ود لنک ان پہ 90 حاضری ڈیز۔ بھی ہو سکے گی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو پاکستان آنا نہیں پڑے گا، ویڈیو لنک پہ آپ حاضری بھی کروا سکیں گے، اپنا بیان بھی دے سکیں گے، یہ بھی ایک جی کیا گیا ہے۔ بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کا جو امپیکٹ ہے اور اس کے جو سٹیپس ہیں اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑے امپیکٹفل ہیں۔ اس کا یہ بہت لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کو بالکل یہاں پہ نہیں آنا پڑے گا اوورسیز پاکستانی کو پاکستان میں، اور ان کو جو بھی ایویڈنس ہے، جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، وہ اپنی رسپیکٹو جہاں پہ ہیں، اپنی ہماری جو ہائی کمیشنز ہیں یا ایمبسیز ہیں، وہاں سے ویڈیو لنک کے تھرو
وہ یہ ساری ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے مشنز میں جو آفیشلز ہیں they will act as what do you call it government officials on behalf of the court, اور ان کی ایویڈنس وہاں پہ دی جائے گی. اور ان ریٹرن اگر یہاں پہ جو رسپونڈنٹ ہیں یا اوورسیز پاکستان جو یہاں پہ جو پلینٹیو رسپونڈنٹس ہیں ان کو ایویڈنس پروف کرنا پڑے گا کہ دے آر ان دا رائٹ, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو اس کا بہت لانگ ٹرم امپیکٹ ہے. اور اگر ریویو میں جاتے ہیں, ریویو ہیز ٹو بی ہیلڈ ود ان 15 days. صحیح, یہ تو انقلابی فیصلے اور بڑی یقینی طور پہ بڑی سہولت ملے گی اس سے. یہ بڑے مسائل تھے, ایئرپورٹ کے مسائل تھے, قبضوں کے مسائل تھے, مقدمات کے مسائل تھے. میں دوسری طرف بھی, دوسرے موضوع کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی جواد فیض صاحب, کچھ لوگ بڑے بنتے ہیں, میں پتہ نہیں اس طرح کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, اس وقت وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمیں محمود خان اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. جی بلوچستان میں محرومی ہے, بلوچستان میں ترقی نہیں ہے, اور اس نام کے اوپر وہ سیاست کرتے ہیں. اور لیکن جب وہاں پر ایک بڑی سڑک اور بڑی اہم سڑک کی تعمیر کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس میں ہر پاکستانی اپنا حصہ ڈالے گا, یعنی کہ میں پاکستانی ہوں, میں لاہور میں اگر پیٹرول ڈلوا رہا ہوں تو میں جو 8 اور 10 روپے کی بچت تھی فیض صاحب, وہ بچت میں بلوچستان کی اس سڑک کے لیے دوں گا. میرے دور دراز کے دیہات میں, سندھ کے دیہات میں, خیبر پختونخوا کے دیہات میں کوئی موٹر سائیکل والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا, وہ اپنا شیئر ڈالے گا بلوچ بھائیوں کے لیے. یہ تو محبت کا تحفہ ہے, یہ تو ایک طرح سے آپ کی شیئرنگ ہے, آپ کی کیئرنگ ہے. اس پہ تنقید کر رہے ہیں اتنے, اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے اپنی سیاست کی بجائے ریاست بچانے کی بات کی ہے. یہ ریاست کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کو بچانے کی بات ہو رہی ہے, اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے. دیکھیے نجم بھائی, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ابھی بھٹی صاحب نے بڑا تفصیلی بیان کر دیا. میں خود بیرون ملک رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مسائل واقعتاً ایسے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ رشتہ داری زیادہ غاصب ہیں جائیدادوں پہ, معاملات پہ. چلے اس پہ تفصیلی بات ہوگی. اللہ کرے کہ ان عدالتوں کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ واقعتاً یہ کر لے, اور بہت مستحسن فیصلہ, سچی بات ہے. میں جتنا عرصہ وہاں رہا, بڑے لوگ آتے رہے, سفارت خانے میں کہہ دیں, کسی وزیر کو کہہ دیں, کسی مشیر کو کہہ دیں, کسی وکیل کو کہہ دیں, اور وکلاء ہی سب سے زیادہ ان کیسز کو خراب کرتے رہے, اور رشتہ دار مل کے چلے یہ بات ہو گئی. اب آپ نے ایسی بات کر دی ہے, ایک ایسی خاتون کا نام لیا ہے جس کو ایک نشریاتی ادارے نے اتنا گلوریفائی کیا جب اس کی ویڈیو چلی, اور وہ کیا رہی تھی کہ میری ماں نے پہلے سال اپنے کپڑے بیچے اور دوسرے سال زیور بیچا. یار حد نہیں ہے کہ پہلے بندہ زیور بیچتا ہے, جیولری بیچتا ہے, پھر بندہ کپڑے بیچتا ہے. لیکن یہاں پہ عجیب ہی ہے کہ بے عقلی کی باتیں. اب آپ نے بات کر دی ان اہل سیاست کی جو ہمیشہ سے مٹھی بھر رہے ہیں, لیکن وہ کبھی گریٹر پختونستان اور افغانستان کو ملانے کی باتیں, کبھی بلوچستان کی باتیں کرتے ہیں. میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اس جماعت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جو آپ کی چادر کو دوپٹہ بناتا رہا اور جو آپ کا تمسخر اڑاتا رہا. آپ کس حیثیت میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اگلی بات, میں پھر وہیں پہ آؤں گا. آپ نے جو پیٹرول کی بات کی, واللہ میں سچی بات بتا رہا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے کہ اس پاکستان کے لیے میں قربان, میرے بچے قربان. اگر بلوچستان میں واقعتاً کوئی احساس محرومی ہے, اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں, وہ جو بھی ذمہ دار ہیں, جن پہ الزام لگتا ہے اگر وہ بھی ہیں, اور جو الزام لگاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہیں اصل میں جن کی حکومتیں رہیں, جن کے وڈیرے شاہی رہے, جن کی قبائلی سرداریاں رہیں, انہوں نے وزرائے اعلیٰ بن کے دیکھا. اب ایک ایسا شخص جو وزیر اعلیٰ رہا ہو, جس کے والد محترم وزیر اعلیٰ رہے ہوں, جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ آج بھی لشکر لے کے چلے, انہوں نے کیا کیا؟ اگلی بات, اگر یہ سارے معاملے میں اگر اس بلوچستان جس کے بارے میں جناب شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو باقاعدہ تصدیق حاصل ہوئی, باقاعدہ تائید حاصل ہوئی, باقاعدہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ستائش کی اور احسان مندی کا ثبوت دیا اور کہا کہ ہم احسان مند ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آرمی چیف کا یہ خطاب کہ
10 नस्लें भी दहशत गर्दों की बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से लाख कोशिशें कर लें, वो कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा इन हालात में उन दानश्वरों को, उन अहले सियासत को, उन पॉकेट के जागीरदारों को, उन छोटे छोटे डरबे के कौमियत परस्तों को ये चाहिए कि इस पे खुले दिल से बात करें, तायीद करें और इस पे कहें कि क्या इसमें सबसे बड़े सूबा पंजाब के लोग शामिल नहीं है आबादी के हवाले से, जिनके 8 से 10 या 15 रुपए पेट्रोल छोड़ के अगर वो देंगे, क्या उसमें सिंध शामिल नहीं है? और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बलोची तो पंजाब में रहते हैं, फिर सिंध में रहते हैं, फिर बलूचिस्तान में रहते हैं। और आपने अपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत कहा कि सिर्फ बलोचियों की बात न कीजिए, बलूचिस्तान में रहने वाले सारे बलोची तो नहीं है। और अभी मेरे भाई, बड़े भाई शहजादा जुल्फकार साहब भी इस पे यकीनन इरशादात फरमाएंगे। मसला तो ये है कि हम खास तौर पे बैरूनी एजेंडे पे और कुछ अंदरूनी सहूलतकारों के उस मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार होके, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि जिन ममालिक से भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जिन उन इलाकों से, वो यूरोपियन कंट्रीज हों, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हों, वो नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो, उनको ये तस्वीरें बड़ी गलत पहुंचाते रहे हैं। लिहाजा आज जब ओवरसीज कन्वेंशन हुआ और इसमें सारे दोस्त आए, वो इस्लामाबाद को देख के हैरान हो गए। जो कुछ अरसे बाद आए हैं उनकी तो आंखें खुली रह गई। जवाब है साहब, इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद सब लोग जो हैं बलूचिस्तान को देख के हैरान होंगे कि वहां पर जो तामीर और तरक्की होगी। मैं शहजादा जुल्फकार की तरफ जाना चाह रहा हूँ। शहजाद साहब, N25 बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इस सड़क की अहमियत क्या है। और ये जब हम बात करते हैं चमन से किलात से कोयटा तक और कोयटा से कराची तक, और फिर इस सड़क को जो है खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सड़क को खूनी सड़क कहा जाता था, इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं लाहौर में बैठ के अगर अपने पेट्रोल की कीमत में 8-10 रुपये 15 रुपये शेयर करता हूँ बलूचिस्तान के लिए, उस सड़क के लिए, खिची केनाल के लिए जो ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर सकती है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए ज़रा इस सड़क की अहमियत क्या है, इस केनाल की अहमियत क्या है? नजम भाई, एक मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें। अगर मैं ये आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानीज हैं भाई, उनको लोग समझते हैं कि जी वो एक पार्टी की तरफ है, ये तो खुल के आ गया है। वो लोग सामने आते नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं और कहीं जाकर कोई ऐसे पाकिस्तान से जिनको वो मुखालिफ तस्वर करते हैं या उनकी मुखालिफ पार्टी के लोग, उनके घरों पर जाकर हंगामा करना, सोशल मीडिया पे चलाना, तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो एक ही पार्टी के साथ हैं और दूसरे सबके मुखालिफ हैं। ये तो अब सामने आ गया। और ओवरसीज फाउंडेशन के लिए क्यों ना करें हुकूमत, पिछली हुकूमतों ने बड़ा उनको एक आप कह लें कि उनको इग्नोर किया। इस दफ़ा तो इन्होंने ग्रीन चैनल देखें बहुत पहले ही कर दिया था, उसके बाद अब दोबारा से उसको रिस्टोर कर रहे हैं। फिर ओवरसीज फाउंडेशन की खिदमात के वो मुल्क के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज जो है बड़ा सबसे बड़ा जरिया, नाजुक वक्त में भी उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया कोई पैसा ना भेजे, कोई पैसा नहीं भेजे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उसी तरह पैसे आता रहा। अगर आप रेमिटेंसेस देखें बढ़ता गया। दूसरी नजम भाई, एक छोटी सी मैं तस्हीह करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में बलोच बिरावी जबान है, सेम है। और हजारा बिरादरी का नाम आपको लेना चाहिए। हजारा बिरादरी यहाँ रहती है, पश्तून रहते हैं, और आपके हिंद को स्पीकिंग रहते हैं, सराइकी स्पीकिंग रहते हैं। तो ये तमाम जो है बहुत बड़ी तादाद में वहां पर रहते हैं, उनकी वहां पर नहीं, सुन ले मैं आपको, वो मेजॉरिटी उनकी थी, लेकिन डॉक्टर मालिक साहब के छोटी पार्टी थी, उनको ऑफर किया नहीं।
ڈاکٹر مالک صاحب آپ چیف منسٹر بنے تو یہ بہت اچھا. اور پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ بلوچستان کو بڑا کلوز رکھا ہے اس کی ترقی کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی نا, ایون اگر کوئی یہ پیٹرول کی قیمت وہ اس سے پیسہ نہ نکالتے, لیکن یہ اناؤنسمنٹ بھی بہت بڑی بات ہے. تنقید کا نشانہ تو تنقید بناتے کرتے رہے, وہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روڈ ایک خواب تھا, اور میں شاید ہمارے سننے والوں کو میں بتا دوں 84 سے یہ روڈ افتتاح ہوا ہے. 10 فٹ کا روڈ ہوا کرتا تھا یہ, اور اس کے بعد لوگوں نے, پہلے تو لوگ یہاں سے سکھر جاتے تھے, آپ وہاں آپ کہہ لیں کہ جیکو آباد, اور پھر کراچی پہنچتے تھے. یہ جب افتتاح ہوا روڈ کا, پھر یہ بڑھتے 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 یہ لوگوں کا خواب ہی تھا کہ کب ڈیل کیریج ہوگا, کب اس میں اتنی لینز ہوں گی. یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی اس پہ بات کرتے تھے, اور یہ اب انہی کی حکومت ہے, انہوں نے یہ کر دکھایا ہے. اس کے امپیکٹ بہت ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, پہلے میاں نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ یہ روڈ بنانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسی ترقی چاہتے ہیں. آج اس موٹر وے پر کون لوگ جاتے ہیں؟ آج وہ جو راولپنڈی سے جو سول سیکریٹریٹ تک لوگ جاتے ہیں, کون لوگ جاتے ہیں اس پر؟ اب سندھ میں بھی وہ جال بچھ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور ایک بہت بڑا ترقی کا ضامن بھی ہوگا. لوگ سیفلی سفر کریں گے. آج لوگوں کو یہ شکایت ہوا کرتی تھی, احساس محرومی, جو آپ نے اپنی اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ ایسا روڈ ہم نے بلوچستان سے کب گزرے گا, ایسا روڈ جو پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے یہ کب بنے گا. آج یہ اعلان بہت بڑا یہ ہے, چاہے جتنے سال میں ہو, اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ کریڈٹ واقعی پاکستان مسلم لیگ میں ان کو جائے گا. جی بالکل صحیح. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کھچی کی نال جو ہے وہ کیا کردار فیز 1 اور فیز 2 وہ زراعت میں کتنا اہم کردار ادا کریں گے. دیکھیے پانی جو ہے, اور اگر بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں پورا, آپ گوادر سے شیرانی تک دیکھیں, ناردرن جو جہاں پشتون بھائی رہتے ہیں, اور ساؤتھ ایسٹ سینٹرل جہاں بلوچ رہتے ہیں, ان تمام ایریاز میں نصیر آباد ایسا ہے جہاں پر نہری ہے اور وہ بہت آباد ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پانی کا بڑا ایشو ہے آپ کے پورے بلوچستان میں, اور زمینیں کسی ایک باثر شخص کی 5000 ایکڑ ہوں, لیکن اس میں آباد جو ہے وہ چند 100 بھی ایکڑ نہیں ہوگا, اور کم ایکڑ ہو, کیونکہ پانی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی عرصے سے نصیر آباد بیلٹ جو ہے ایک بہت ہی آباد بیلٹ, گرین ایریا, اور یہ فیز 1 فیز 2 اس سے لاکھوں اراضی ایکڑ. اور ڈیرہ بگٹی ایون آپ دیکھیں ڈیرہ بگٹی میں کبھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کبھی ایسا سمجھیں کہ نہری سسٹم تھا ہی, لیکن وہاں سے نہر آنے کا جو گریٹر تھل کینال ہے, وہاں سے آنے کے بعد لوگوں نے دیکھا, اور زمین بلوچستان میں تو بہت ہے. بلوچستان میں اگر یہ نہروں کا یہ نظام ٹھیک ہو جائے, پانی آ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہی حصہ ہے بلوچستان, وہ جب ترقی کی دوڑ میں لوگ شامل ہو جائیں گے, پھر یہ جو فیضی بھائی جو بات کر رہے تھے یا آپ جو بات کر رہے تھے, پھر تو کون بات کرے گا کہ ان لوگوں کے پیچھے جانے کی یا ان کے پیچھے جانے کی. سب اپنی اپنی ترقی کی بات کریں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اور اپنے اس ملک کی ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ وہاں پر روزگار آنا چاہیے, وہاں پہ ترقی آنی چاہیے, وہاں پر خوشحالی آنی چاہیے, اور ہر کسی کو پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. افضال بھٹی صاحب, ایک بڑا کارنامہ ہوا, بہت بڑی بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی تھی کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں اور روک دیں جناب, ہم سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے ریمیٹنسز نہیں بھیجنی, ڈالر, پاؤنڈ, ریال بالکل نہیں بھیجنے. اور ہوا یہ کہ پچھلے 6 ماہ کا میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا, تقریباً 33% بڑھ گیا, اور اس مرتبہ مارچ کے مہینے میں تو کمال ہو گیا, 4 ارب 10 کروڑ ڈالر, یعنی کہ اضافی ہمارے پاس اتنے ڈالر آ گئے جتنے ہم IMF کی قسط کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ کیسے کمال کیسے کیا پاکستانیوں نے؟ جی آپ یہ جو ایک مت ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ان کی بیک اینڈ کال پہ ہیں, چند لوگ بالکل دیکھیں ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو سپورٹ اینی ون,
یہ جو سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا ان سے، اور اوورسیز پاکستانیز جن کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ مجھے ایک سٹیپ بتا دیں کہ انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیوں کے حق کے لیے، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا ہو۔ مجھے ایک انسیڈنٹ بتا دیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے انوائٹ کیا ہو، انسٹیڈ ان ریٹرن ایسے گفٹ دیے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ جو موبائل فونز پہ جو ٹیکسز ہیں، وہ کس کا گفٹ ہے؟ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا گفٹ ہے۔ جو پی آئی اے آج بند ہے، جو ہماری فیملیز کو، جو ہمارے بزرگوں کو ہر ملک سے، بیرون ملک سے ڈائریکٹلی لے کر آیا کرتا تھا، وہ کس نے بند کروائی؟ جو ہماری ڈیڈ باڈیز فری آیا کرتی تھیں پی آئی اے کی فلائٹس پہ، وہ کس نے بند کی؟ آپ کے منسٹر نے کھڑے ہو کے رائٹ ان دا نیشنل اسمبلی اس طرح کی بات کر دی کہ پورے ملک نے the flights were banned۔ اور یہ گورنمنٹ اتنی محنت کے ساتھ یورپ کی فلائٹس انہوں نے دوبارہ ریوائیو کروائی ہیں۔ وہاں سے بہت سارے یورپینز جو آئے ہوئے تھے، جو یورپ سے آئے ہوئے تھے، ہمارے اوورسیز پاکستانی پی آئی کی ڈائریکٹ فلائٹ سے آئے، اب یو کے کی فلائٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پلیز، یہ جو مت ہے نا جی، وہ کہہ دیں گے جی اوورسیز پاکستانی روک لیں ریمیٹنسز، نو، آپ اس کا الٹا ریزلٹ دیکھیں۔ 4.1 بلین انپریسیڈنٹڈ، اور اس سال انشاءاللہ میں پریڈکشن تھی 35 بلین ہوگا ریمیٹنسز، دے آر گوئنگ ٹو بی ہٹنگ 40 بلین۔ This is huge numbers۔ اور اس کا یہ بھی دیکھ لیں، جو اوورسیز پاکستانیوں نے جو انویٹیشن دی پرائم منسٹر صاحب کی، اس پہ کس طرح رسپونڈ کیا۔ سو کائنڈلی پلیز ان کو، اوورسیز پاکستانی کو اس طرح جج نہ کرے کہ اوورسیز پاکستانی ان کے کہنے پہ یہ سارے کام کریں گے۔ چند لوگ ہیں بولتے ہوں گے، ضرور بولیں، ان کو سپورٹ کریں، بٹ اوورسیز پاکستانی اتنا ہی درد پاکستان کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آرم فورسز کو بھی سپورٹ کرنا جانتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل جواد فائز صاحب، اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں، آج بھی آرمی چیف کے خطاب کے کچھ اور حصے جو آئے، اور اس میں انہوں نے بات کی کہ سوشل میڈیا پر جس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ ابھی بھٹی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پاکستان کو پیسے نہیں بھیجنا چاہتے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اس سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ انفارمیشن کا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، غلط اطلاعات کو روکنا ہوگا۔ یہ ہم سب کی بطور صحافی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داری ہے۔ بھٹی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھیے گا کہ حرم مدینہ کی توہین کرنے کا بھی ابھی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ میں آواز ان کینیڈا، اور عظیم میاں صاحب اور ہم اکٹھے تھے، انیس فاروقی، جب ایک شخص جو ایک جماعت کا سربراہ تھا، وہ کس طرح 40-50 ہزار ڈالر کیش لے کے اپنی جیب سے کینیڈا سے امریکہ جا رہا تھا، اور وہ اس کو روک لیا گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑی سازش ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں حصہ ہے تاریخ کا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کی بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے ان تمام تحریک کو، ان مٹھی بھر لوگوں کو کینیڈا، امریکہ، یورپ، دیگر ممالک میں بھی ہوا دینے کی کوشش کی، جو وہاں بیٹھ کے عام سادہ لو پاکستانیوں کے دماغوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جو ان کو پاکستان کے خلاف اکساتے رہے۔ لہٰذا اب وہ وقت آ گیا، اور مجھے بھٹی صاحب کی بات بڑی کمال لگی کہ وہ چند لوگ تو ہو سکتے ہیں، پوری پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں ہے وہ نہیں ہے، اور میں وٹنس ہوں اس چیز کا، اور میں ڈیل کرتا رہا ہوں ان کے خود مہاتما کو اور ان کے لیڈرز کو۔ لہٰذا وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ یہ جو اس کے بارے میں آرمی چیف صاحب نے کہا نا کہ اس سے جو شیطانی چرخے چلائے جاتے ہیں، جو ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، منفی سوچوں میں بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا خمیازہ یہ خود بھگت رہے ہیں۔ وہ جٹا دا پتر، آج اس کی پارٹی کہہ رہی ہے اس کو نکال دیا جائے، آج وہ قانون کا مذاق بنانے والا، بغاوت پہ اکسانے والا قاسم سوری منہ دکھانے جوگا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آنی ہیں، اور ایک ایک کر کے۔ اور میں نجم بھائی آخر میں ایک کہوں گا، اللہ کا نظام انصاف جو ہے نا وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے۔
میں حرم مدینہ پہ پھر آؤں گا جب تک ان کی معافی نہیں ہوگی، جب تک یہ تھوکا ہوا چاٹیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ ان بطش ربک لشدید، جو اپنے محبوب کے حرم کی بے حرمتی وہ اسے قبول نہیں ہے، ابھی وہ دن بھی آنے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح بات کی وہ بھی کچھ چند وہ اوورسیز ہی تھے جو کسی آرمی چیف نے جو خطاب کیا اور جہاں پر انہوں نے قرآن پاک سورہ حجرات کا باقاعدہ طور پہ حوالہ دیا، اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر بیان کی، آیات کی تلاوت کی، اسی طرح قولو قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم ہوا قرآن پاک میں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ سارے احکامات کس کے ہیں؟ یہ قرآن پاک کے احکامات ہیں، اور قرآن پاک کے احکامات کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے، بھٹی صاحب آپ کا شکریہ، شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کا شکریہ، جواد فیض صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، صرف اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو فیصلہ کیا، یقینی طور پر میری جیب سے کچھ نہ کچھ پیسے نکلیں گے، یقینی طور پر 8 10 15 روپے جو تھے 1 لیٹر کے پیچھے مجھے رعایت مل سکتی تھی، لیکن کیا میں جب پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے لیے قربانی دینے کی بات کرتا ہوں، تو کیا میں بلوچستان کی اس اہم ترین سڑک، جس کو آپ ابھی شہزادہ ذوالفقار کی زبانی سن رہے تھے کہ وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، وہ کھچی کنال کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے کیا میں اتنی قربانی 15 دن 1 مہینہ 1.5 مہینہ نہیں دے سکتا؟ طویل عرصے سے یہ پیسے ادا کرتا آ رہا ہوں، تو میں پاکستان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے، پاکستان سے محبت کرنے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ہاں میں یہ شیئر دوں گا، میں یہ کیئر کروں گا، اور اپنے بلوچستان کے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ میں جس محبت کا اظہار کروں گا، مجھے یقین ہے جو آپ میں محبت ضرور آئے گی اور فسادی ناکام ہوں گے۔ آج کی ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، بڑی دلچسپ ایک طرح سے خبر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جس طرح ژالہ باری ہوئی، جس طرح اولے پڑے اور جس طرح لوگوں کا نقصان ہوا حیرت انگیز طور پہ، کیونکہ گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ماحولیاتی تبدیلیاں یہاں پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں، ایک طرف ہمارے پاس بہت بڑا سیلابی ریلا آ جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس خشک سالی آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سیلاب کا سامنا ہے، اور دوسری طرف ہم بھائی آپس میں، پنجاب اور سندھ کے بھائی آپس میں پانی کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی کمیاب ہو جاتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اور خاص طور پہ جب ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں تو پنجاب میں، لاہور میں سموک بہت بڑا مسئلہ رہا۔ آج بڑی کریڈٹ کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پہلی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس جو ہے وہ بھی لاہور میں قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج باقاعدہ طور پہ اس فورس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اس میں بھی شرکت کی، اور اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو کس طرح پلاسٹک، زیرو پلاسٹک یہاں پر کیا جا رہا ہے، پلاسٹک فری بنایا جا رہا ہے، کس طرح یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر ماحولیات کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ فورس کام کرے گی جو ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں۔ میں جانا چاہوں گا علی اعجاز صاحب کی طرف، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ ماحولیات کے، ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں کیا ہیں، یہ ایک طرف سے موسم کس طرح تبدیل ہو رہا ہے، کس طرح یہ ژالہ باری اور اتنے بڑے بڑے اولے پڑ رہے ہیں، ایک طرف سیلاب آ رہا ہے، دوسری طرف ہم خشک سالی کے خطرے سے بھی دوچار ہیں، اور پاکستان دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی یا ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متاثر ہونے والا 5واں بڑا ملک ہے۔ میں علی اعجاز صاحب کی طرف جاؤں گا، محکمہ ماحولیات اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے اور ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم ان تمام تبدیلیوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھ سکیں؟ جی علی صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو جی علی اعجاز صاحب، یہ تیزی کے ساتھ جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، آج جس طرح اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی، جس طرح اولے پڑے، اس سے پہلے خشک سالی کی بات کی جا رہی تھی، اس سے پہلے لاہور میں سموگ تھی، یہ تیزی کے ساتھ ہم متاثر ہو رہے ہیں، دنیا کا 5واں بڑا متاثر ملک ہم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ محکمہ ماحولیات اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ آپ ماحولیات کے ماہر کے طور پر اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج تو ایک پوری دنیا کا فنومنا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ویدر ایکسٹریمز ہو رہے ہیں، اور اس پہ آپ ژالہ باری، بہت زیادہ بارشیں، قحط سالی اور بہت زیادہ ہیٹ ویوز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ گلوبل وارمنگ کا، کلائمیٹ چینج کا فنومنا ہے۔ ای پی اے یا پنجاب اس میں کیا کر رہا ہے، یا پاکستان کیا کر رہا ہے؟ تو پاکستان
اس میں چونکہ آپ جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں 5th موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں آتا ہے، تو پاکستان اس پہ بڑا سیریسلی اس کو سیریسلی لے رہا ہے، اور سی ایم پنجاب کا بڑا زیادہ فوکس ہے اس ٹائم۔ اگر آپ دیکھیں ای پی اے، آج میڈم اسپیشل انہوں نے ای پی اے فورس کی لانچنگ کی، تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو لوکل فیکٹرز ہیں اور لوکل جو ایشوز ہیں اس کو میکسیمم ریزالو کیا جا سکے۔ جو انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کے ہیں وہ تو خیر افیکٹ کر رہے ہیں ہمیں، مگر جو لوکل فیکٹرز ہیں، اگر آپ دیکھیں فیکٹریوں سے دھواں نکل رہا ہے، ہمارے بٹھے ہیں وہ لوکل کمیونٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پانی بڑا ایشو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ واٹر سارا دریاؤں میں جا رہا ہے اور وہ آگے فصلوں کو لگ رہا ہے، اور وہ انڈسٹریل ویسٹ ہے جس میں ہیزرڈس کیمیکلز ہیں جو کہ ابالنے پر بھی نہیں ختم ہو سکتے، اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈسٹریز کو کہ وہ اپنا ویسٹ واٹر انٹریٹڈ نہ پھینکیں۔ مین وائل ای پی اے اور پنجاب گورنمنٹ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے روزگار کو بھی متاثر نہ کیا جا سکے، اور ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آسانی دی جائے۔ آج کا جو آپ دیکھیں، اگر جو فورس لانچ کی گئی ہے اس کے ساتھ 2 سسٹمز اور بھی لانچ کیے گئے ہیں۔ ایک انوائرمنٹ اپروول کو آٹومیشن پہ کر دیا گیا ہے، اور پہلے جو اس کو بالکل پیپر لیس کر دیا گیا ہے۔ اگر پہلے اپروول آپ اپلائی کرتے تھے تو 4-5 رنگ لگ جاتے تھے اس کے اوپر، اور اس میں پھر لوگوں کی انٹریکشن بڑی تھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اس کو سب آٹومیشن پہ کر دیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کیا جائے۔ آپ اپنے آفس سے گھر سے بیٹھ کے اپلائی کریں اپروول، اور آپ کو ود ان ٹائم لائن وہ اپروول آپ کو آن لائن گھر ہی ریسیو ہو جائے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا میجر اگر آپ ایشو دیکھیں تو ٹریفک کا ہے۔ لاہور میں آپ دیکھیں تو 80% سے زیادہ ٹریفک جو ہے وہ دھوئیں کا یا اسموک کا باعث ہے، کیونکہ لاہور میں 60 لاکھ گاڑی ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی رجیم نہیں تھی جو دھواں چیک کر رہی ہے، اور آج پہلی مرتبہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کو لانچ کیا، اور سب سے پہلے میڈم سی ایم کی گاڑی پر وہ اسٹیکر لگا کر اس کو لانچ کیا گیا، اور آپ کوئی گاڑی جو ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم سے پاس نہیں ہوگی اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ ایک نیا سسٹم ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ای پی اے اپنے اسپیشل بوتھ بھی لگا رہا ہے ڈفرنٹ اہم جگہوں پہ، اور لوگوں کو فری پاسنگ کی جا رہی ہے، فری ان کی گاڑیوں کو انسپیکٹ کر کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا سسٹم آن لائن اویلیبل ہے، کوئی بھی آپ اپنا QR کوڈ اسکین کریں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کو چیک کیا گیا، اس کے تمام ڈیٹیلز آن لائن ہے، اس کے سینسرز جو جن سینسر سے اسے چیک کیا گیا اس کی تصویریں آن لائن ہیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ جتنا اسٹریم لائن اور اس کو آپ کہہ لیں کہ کرپشن فری کیا جا سکے اتنا کیا جا رہا ہے، اور ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، پرسن ٹو پرسن انٹریکشن کم کیا جا رہا ہے، اس میں پرائیویٹ لیبارٹریز کو انگیج کیا جا رہا ہے، پرائیویٹ ورک شاپس کو انگیج کیا جا رہا ہے، تاکہ میکسیمم لوگ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں۔ پنجاب کی جو 2-2.5 کروڑ گاڑیاں ہیں انہیں اسموک سیزن سے پہلے چیک کر لیا جائے۔ تو گورنمنٹ از ویری سیریس اس دفعہ، اور گورنمنٹ سیریس سٹیپس لے رہی ہے۔ ای پی اے کی اسپیشل فورس کھڑی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو 200-250 بندہ انگیج کیا گیا وہ نہ پانی کو ضائع ہونے دے، نہ ہوا کو آلودہ ہونے دے، نہ پلاسٹک ایشوز کو بڑھنے دے، اور ہر طرح کی جو بیماریاں اس سے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ کلائمیٹ کی وجہ سے صرف آپ کا ماحول خراب نہیں ہوتا، آپ کا ہیلتھ کا بجٹ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جتنا آپ کلائمیٹ کے یا انوائرمنٹ کنٹرول کرنے کے انویسٹ کرتے ہیں اس سے 10 ٹائمز آپ اس کی سیونگز ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہیں اسے کر لیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ از ویری سیریس ناؤ، اور جو پریکٹیکل سٹیپس وہ لے سکتی ہے وہ میکسیمم لے رہی ہے، اور فردر بھی اس سے آگے جا رہی ہے۔ لاہور میں اور پنجاب میں پہلی مرتبہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کا سسٹم ڈیولپ کر دیا گیا ہے۔ پہلے صرف پورے ای پی اے کے پاس پورے پنجاب میں 3 اسٹیشنز تھے، اور اب صرف لاہور میں 30 اسٹیشنز لگا دیے گئے ہیں، جو کہ لاہور کا جگہ جگہ کا ڈیٹا آپ کو دیں گے، لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ادھر کا AQI بہتر ہے، آپ موو کر سکتے ہیں، ادھر کا ورس ہو چکا ہے تو آپ کو پریکاشنری میئرز لینے ہیں۔ تو ایک طرف تو پریکاشنری میئرز کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم جو ہے اس کو سسٹمز کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوکل فیکٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز جو ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، اور اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی ہیلتھ کو بچایا جا سکے۔ ہیلتھ آف دی سٹیزن از دی ٹاپ پرائیورٹی آف دی گورنمنٹ ناؤ۔ گورنمنٹ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی، اور بالکل صحیح، میکسیمم انویسٹمنٹ بہت بہت شکریہ علی اعجاز صاحب اتنی تفصیل کے ساتھ بتانے کے لیے، چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ماحولیاتی آلودگیوں کے حوالے سے، اور واقعی ہمیں جس طرح انہوں نے افیکٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکتوبر نومبر جب گزرتا ہے تو ہم کس طرح یہاں پر سموک کا سامنا کرتے ہیں، اور اب اگر اور اس میں گاڑیوں کا خیال رکھا جائے گا، اس کے دھوئیں کا خیال رکھا جائے گا، یہاں پر فیکٹریوں پر نظر رکھی جائے گی، یہاں پر دوسری چیزیں ہوں گی، تو یقینی طور پر ہماری فضا صاف ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے جہاں ہم بین الاقوامی تقاضے پورے کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شہریوں کی صحت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ پہلی انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس جس میں باقاعدہ طور پر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، اور ان میں باقاعدہ فیزز بنائے گئے ہیں، کوئی ریڈ فورس ہے، کوئی بلیک فورس ہے، کوئی بلو فورس ہے، باقاعدہ ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ امید کرتے ہیں
ہمیں ایک زیادہ بہتر صاف ستھرا لاہور، ایک زیادہ بہتر صاف ستھرا پنجاب اور ایک زیادہ بہتر صاف ستھرا اور اپنے شہریوں کے لیے محفوظ پاکستان ملے گا، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں اور ہم مبارکباد دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو، ان کی پوری ٹیم کو، محکمہ ماحولیات کو کہ وہ ایک بڑا جہاد کریں، اللہ کرے کامیاب ہوں اور ہم سب ایک بہتر فضا میں سانس لے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔